सबसे बड़ी पहचान यह है कि मैं एक अदना सा पाकिस्तानी हूँ और एक ऐसे मुल्क का हिस्सा हूँ, एक ऐसे मुल्क का शहरी हूँ जिस पे बिलाशुबा हम सबको नाज और इफ्तिखार है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कायद के मुतल्लिक़ आप जितनी भी गुफ्तगू करें, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर जब होता है, जब हम उसकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालते हैं तो वो अपनी ज़ात की नफ़ी करके एक बड़े मकसद के लिए जो है अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया करता है। कायद-ए-आज़म उन्हीं लोगों में से और उस वक्त के बेहतरीन जो दुनिया के अंदर लोग थे, पहले 10 लोग, उनमें उनका शुमार हुआ करता था। उन्होंने अपनी तमाम जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दी। जो भारत के अंदर जायदाद थी वो भी पाकिस्तान के नाम पे कर दी। और जैसे अभी फरमाया गया कि 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने पूछा कि आप क्यों 1 रुपया तनख्वाह लेते हैं, तो उन्होंने कहा इसलिए कि मैं पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ 1 रुपया ही क्यों, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और 1 रुपये से ज़्यादा लेना मुझे मंजूर नहीं है। तो ये उनका एक विज़न था। इसी तरीके से आज के दिन अगर इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र ना हो तो भी गलत है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जो है वो वक्फ़ कर दी। और मैं क्योंकि उस कमरे में जाने का मुझे एज़ाज़ हासिल है जहाँ वो रहा करते थे तेहरान के अंदर, और सामने जो है वो एक जामिया है और पीछे उनका एक 8 बाय 8 का कमरा है। बाखुदा देख के इंसानों की आंखों में नमी आ जाती है। अगर आप में ज़रा सी भी इंसानियत है तो नमी आएगी। और ये महसूस होता है कि वो शख्सियत जिसने आज मॉडर्न जो ईरान, बल्कि सिर्फ़ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक नई सोच, एक नई फ़िक्र जो है वो जन्म दी, तो वो लोग बड़े होते हैं जो दे दिया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ दे दिया और वो दुआ तक जो है वो रख ली हमारे लिए, जो हर नबी पैगंबर को मिलती है, जिसके नतीजे में चाहते तो वो अपने बेटे इब्राहीम की ज़िंदगी मांग लेते, लेकिन उन्होंने हमारे लिए बख्शिश के लिए वो रख ली। इसी तरीके से इमाम हुसैन जो है उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन असूल के ऊपर जो है समझौता नहीं किया। यही वो तालीमात हैं जो मेरे ख़्याल में किसी भी बड़े लीडर से इंसान सीख के और फिर उसको अमली ज़िंदगी के अंदर जामिया पहनाता है। अब कायद-ए-आज़म के हवाले से अगर ज़िक्र किया जाए तो कायद जो थे वो आप एक ऐसे लीडर थे जो मुस्लिम लीग को मुयस्सर नहीं थे, और नतीजा ये निकलता है कि मुस्लिम लीग बाकायदा एक दरख्वास्त भेजती है और कहती है कि आइए और मुस्लिम लीग की क़यादत करें। और पूरे यानी कि पाको भारत के अंदर वहाँ कोई बंदा ही नहीं था, तो कायद आते हैं और उसके बाद बड़े अजीब वाक़यात रूनुमा होते हैं और हुक्म ये होता है, और ये बात तो बड़ी मुस्तनद है और साकिब अकबर साहब इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, कि बिस्तर हिलने लगता है और कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही अजीम शख्सियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म होता है कि मोहम्मद अली जाओ और पाकिस्तान बनाओ। और उस बशारत के नतीजे के अंदर 7 साल की तगदौ में 7 साल, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो वक्त ही नहीं था, पिछले इतने सालों का मसला है, मौजूदा हुकूमत पिछली पे डालती है और पिछली हुकूमत उससे पिछली हुकूमत के ऊपर जो है अपना बर्डन डाल देती है। लेकिन 7 साल अंग्रेज़ साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूरज गरूब नहीं होता था और पूरी दुनिया पे उनकी बादशाहत का सिक्का कायम था। और इसी तरीके से जो गेटवे ऑफ इंडिया बना वो जगह थी जिधर से क्वीन ने दाखिल होना था अपनी राजधानी के अंदर। आज भी वो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इंडिया की पहचान है, वहाँ दिखाया जाता है। तो वो उनके साथ टकरा जाते हैं कि अकल है महवे तमाशा लबे वाम अभी, कि वो पता ही नहीं चलता कि किस साम्राज्य के साथ टकरा रहे हैं। और उसके बाद क्या उनका तरीक़ाकार, और कहते हैं कि मैं क्यों झुकूं, अगर मैं सही हूं तो मैं क्यों झुकूं, लेट द अदर साइड बेंड, दूसरी साइड झुक जाए क्योंकि मैं सच्चाई के ऊपर हूं। अपनी औलाद की कुर्बानी देने वाले, अपने माल की कुर्बानी देने वाले
اور اپنی جان کی قربانی دینے والے. کیونکہ انگریز کہتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا محمد علی کی بیماری اتنی آگے جا چکی ہے تو ہم کبھی آزادی جو ہے وہ نہ دیتے آپ لوگوں کو. اس کا مطلب ہے کہ ون مین، ایک آدمی اگر یہ فیصلہ کر لے اور یہ اپنے اندر ٹھان لے کہ میں نے جو ہے ایک عظیم مقصد جو ہے اس کو جامہ پہنانا ہے، عملی جامہ پہنانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز انسان سے دور نہیں ہے. ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. آج کل مایوسیاں عروج کے اوپر ہیں، لیکن مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور ہم ہمیشہ ایک مایوسی سے امید کی کرن جو ہے اس کو برآمد کرتے ہیں، اور یہ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف امید کا پیغام دیتا ہے. مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اس لیے مایوسیاں کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. پاکستان 22 کروڑ میں اگر آپ کو ایک لیڈر اچھا نہیں ملتا تو پھر میرا خیال ہے یہ بڑی غلط بات ہے. بہت اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن ہمیں اپنی ترجیحات کو میرے خیال میں سیٹ کرنا پڑے گا. اور 22 کروڑ کی اچھائی کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے. بخدا برائی سے صرف مشکلات آ رہی ہیں، لیکن جو ملک چل رہا ہے، کیا آج ہم یہاں بیٹھ کے ایک سیمینار میں بیٹھے نہیں ہیں؟ کیا سڑکوں پہ گاڑیاں جو ہے وہ دوڑ نہیں رہیں؟ کیا ریسٹورنٹ جو ہیں وہ بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا کاروبار جو ہے وہ چل نہیں رہے؟ مشکلات ہیں، لیکن اچھائیوں کو دیکھیے نا. وہ اچھائیوں کو دیکھیے. ایران کے اندر اگر میں برائیاں گننا شروع کر دوں تو بہت ساری آپ کو جو ہے وہ نکل آئیں گی، لیکن اگر میں اچھائیاں دیکھنا شروع کروں گا تو آج آفرین ہے اس قوم پہ جس نے ہر چیز سوئی سے لے کے جہاز تک اپنا خود بنایا. یہ ہے ایک ویژن. جب کسی قوم کے اندر وہ عقابی روح پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی منزل جو ہوتی ہے وہ آسمانوں میں جو ہے وہ بات کرنے لگتی ہے. اس لیے مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کے کاروبار بھی چل رہے ہیں، تعلیمی ادارے بھی بھرے پڑے ہیں، جگہ نہیں مل رہی، اور پاکستان کی معیشت بھی، معیشتوں کے اوپر نئی چیزیں چلتی. معیشت کے اوپر ہوتی تو آخری جو جب وصال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تلواریں لٹک رہی ہوتی ہیں. معیشت کچھ نہیں ہوتی، گھر میں کھانا پینا نہیں ہوتا، چراغ میں تیل کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ نظریہ اتنا مضبوط ہے کہ آج بھی ہم اس کے نظریے میں صلوات پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور پھر کس کے لیے؟ اللہم صلی وعلی آل محمد. تو پھر آل محمد کے اوپر جو ہے سلامتی کون بھیج رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک ولولہ پیدا کر دیتا ہے، ایک جوش پیدا کر دیتا ہے، ایک حوصلہ پیدا کر دیتا ہے، ایک جینے کی تمنا پیدا کر دیتا ہے. تو آئیے اس جذبے کو سمجھیے. جو قائد نے یہ پاکستان بنایا کیوں تھا؟ تخلیق پاکستان کیا صرف مسلمانوں کے رہنے کی ایک جگہ چاہیے تھی، یا پھر یہ کہا تھا کہ مجھے رومال کے برابر پاکستان دو لیکن میں اس کو اسلام کی تجربہ کا بناؤں گا، اس میں اسلام کے سنہری اصول اپناؤں گا، اس میں ریاست مدینہ ثانی جو ہے بناؤں گا. اور ریاست مدینہ ثانی کے اندر کیا سود کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا ریاست مدینہ ثانی کے اندر اینگلو سیکشن قانون کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا ریاست مدینہ ثانی کے اندر کیا اس طریقے سے طرز جمہوریت کی جو ہے وہ کوئی گنجائش ہے؟ کیا یہ تذلیل نہیں ہے اس تمام خواب کی جو علامہ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر رنگ 7 سال کے اندر قائد بھرتے ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں، مسلم لیگ کیا ہے؟ تو کہا کہ ڈو یو وانٹ این آنیسٹ آنسر؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ قائد اعظم ہیں، آپ سچ بولتے ہیں. انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ میں اور میرا ٹائپ رائٹر یہی ہے اصلی مسلم لیگ. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قائد جو تھے وہ ایسے شخصیت تھے. ابھی بھی باتیں مافوق الفطرت لگتی ہیں. وہاں کہیں گورنر جنرل بن گئے تو کارڈ آیا، اے ڈی سی جنرل گل حسن تھے اس ٹائم پہ، ان کے ایک کپتان تھا، تو وہ لے کے آئے. اس پہ لکھا ہوا تھا بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح.
تو انہوں نے کارڈ لے کے اس کو برادر کاٹ دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو بولو کہ کارڈ دوبارہ پرنٹ کرائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم سے رابطہ کرے، اور تم اگر ٹائم دو گے تو میں سوچوں گا اس کو ٹائم دینے کے لیے۔ اور آج اقربا پروری اپنے عروج کے اوپر ہے، ہم فلانے ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم فلانے کے تعلق والے ہیں، ہم فلانے کے رشتہ دار ہیں، ہم فلانے کے بھائی ہیں۔ نسبت، لیکن اصل چیز جو نسبت ہے کہ وہ نسبت جو ہم نے واقعہ کربلا سے سیکھنی چاہیے تھی، ہم نے وہ سیکھی نہیں، ہم نے وہ قربانی کا جذبہ اپنایا نہیں۔ وہاں جہاں حب الوطنی، جہاں آپ کا عشق، اور جہاں اللہ تعالیٰ سے محبت، اور پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، یہ بہت عظیم باتیں ہیں۔ اور یہ کوئی بھی لیڈر جب اپناتا ہے، اور یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اندر یہ وہ تمام خواہشیں اور اپنے اندر یہ تمام صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک آدمی نے ٹھان لیا اور اس مقام کے اوپر آیا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن پہلے اپنے مقام کو خودی کے اس مقام پر لائے۔ یہ نہیں تھا کہ خودی کے مقام کو کمزور نہیں کیا۔ گاندھی جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے ریلوے کے تیسرے درجے سے، تھرڈ ریٹ جس کو کہتے ہیں، تھرڈ کلاس میں، ہم نے بھی بڑا سفر کیا بچپن میں، اور قائد کرتے تھے فرسٹ کلاس میں۔ تو انہوں نے کہا قائد آپ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں، گاندھی دیکھو جو ہے وہ تھرڈ کلاس میں کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ عوام کے پیسے سے کرتا ہے، میں اپنے پیسے سے کرتا ہوں۔ بہت زبردست ان کے جوابات تھے۔ اور کسی نے کہا کہ ایک بی بی سی کا نمائندہ تھا، اس نے کہا قائد اعظم آپ مسلمانوں کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں ملک حاصل کر کے، تو آپ بتائیں کہ اصلی بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں صرف اور صرف اس لیے ملک حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ کہے ویل ڈن محمد علی۔ یہ بات، یعنی کہ کوئی اپنی ذات کچھ نہیں، ہر چیز دے دی۔ اور آج اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیارے چھوٹوں اور میرے قابل احترام بزرگوں، کہ کردار اور کردار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ انسان اپنا زندگی میں آتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور اس کردار کو امر کر دیتا ہے ایک ہی طریقے سے، دینے سے۔ جو سب کچھ دے دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، سب کچھ دے دو۔ اور یہی وہ چیز ہے جو تاریخ انسانیت کے تمام پنوں کو آپ تاریخ کے پھرول لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے دے دیا، چاہے وہ مذہبی لوگ تھے، چاہے وہ سیاسی لوگ تھے، چاہے وہ کوئی اور لوگ تھے، جس نے دیا تاریخ نے اس کو زندہ رکھا، اور جس نے سمیٹا، صرف قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ ذکر ہے، اور وہ سمیٹنے والے کا ذکر اچھا نہیں ہے۔ وہ قارون کا ہے جو اپنے 70 اونٹوں پہ اپنے خزانے کی چابیاں لادے زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو عزیزوں، قائد اعظم ثانی خدا کے لیے کوئی نہ کہلوائے، کیونکہ قائد اعظم ثانی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ دینے سے بنتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرنے سے بنتا ہے۔ اور کیریکٹر کی بات تھی، جو ایک دفعہ بات کہہ دیتے تھے وہ پتھر پر لکیر ہو جاتی تھی، جو بات بول دیتے تھے وہ پھر واپس نہیں لیتے تھے۔ اور یہ وہی جو تاریخ اسلامی کے اندر آپ کو ملتی ہے کہ جب کہہ دیا تو پھر کر دیا۔ اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ محمد علی ویلفیئر ایسوسی ایشن نے جس طرح سے بہت بہترین کردار ادا کیا، یقیناً یہ بھی دینے کا جذبہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا نام ضرور دنیا میں رہ گیا، اور یہ چلتا رہنا چاہیے۔ انسانیت دکھی ہے، انسانیت آپ کی جو ہے وہ تلاش میں ہے، انسانیت جو ہے وہ آپ کی منتظر ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ میں نے 1 لاکھ دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے کس وقت کیا دیا۔ آئیے وہ نام پیدا کریں جو تاریخ میں زندہ رہا جائے۔
ہم میں سے ہم ہر کوئی قائد اعظم محمد علی جناح بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان کو جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر وہ کردار پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ اور وہ جو رات 2 بجے ایک گلی کے اندر اوپر ایک کمرے کی روشنی جل رہی ہے، بہن آتی ہے اور کہتی ہے کہ محمد علی سو جاؤ میرے بھائی، رات 2 بج گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جس کی قوم سو رہی ہو اس کو سونے سے کوئی مطلب سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں پڑھوں گا اور اپنے پاکستان کو عزت بخشوں گا، اور الحمدللہ اس نے یہ عزت بخشی۔ ہمیں قائد کا پاکستان واپس لانا ہے جو ایک اسلامی فلاحی خود مختار آزاد ریاست ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد۔